جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے سارا واقعہ کربلا کا جو نچوڑ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قبل ست احترام معزز سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بے شک یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو لیٹر لکھا، حکم نامہ جاری کیا کہ ان تین افراد کی سب سے پہلے میری بیعت لی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ان تین میں سے بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین کی بیعت لازمی لی جائے۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ اہل بیت اطہار کی شان کو جانتا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو جانتا تھا۔ یہ حسین وہ حسین ہے جن کے کان میں دو جہاں کے سردار نے اذان دی ہے۔ بے شک یہ حسین وہ حسین ہے جن کے بائیں کان میں اقامت کہی ہے اور جن کی گٹی اللہ کے پیارے نبی کا لاب دہن ہے۔ جس کے کان میں سب سے پہلی صدا ہی اللہ اکبر کی آئی ہو، وہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں اتنی جلدی ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بے شک عقبہ بن عامر کو پتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین وہ ہے جن کے صدقے اللہ کے نبی نے اپنا سجدہ طویل کر دیا تھا۔ دوران خطبہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن آتے ہیں، تھوڑے سے لڑکھڑاتے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں۔
वलीद बिन उकबा को पता था कि हसनैन करीमैन की शान क्या है। अल हसनो वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माइल जन्ना लम यकूना फिल जाहिलिया। ये हसन और हुसैन दो जन्नती नाम हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इनसे पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया था। हजरत इमाम हसन सर से लेकर छाती तक, हजरत इमाम हुसैन छाती से लेकर पांव तक अपने नाना जान के मुशाबे थे। हजरत इमाम हसन जब गुफ्तगू करते थे महसूस होता था अल्लाह के प्यारे नबी गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत इमाम हसन जब चलते थे उनकी चलने की डाल से पता चलता था अल्लाह के नबी चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जब दोनों शहजादे गुफ्तगू करते हुए इकट्ठे चलते थे देखने और सुनने वाला समझ जाता था अल्लाह के प्यारे नबी इस जमीन के ऊपर चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए वलीद बिन उकबा का इतनी जल्दी से बैत लेना आसान नहीं था। जाकर पैगाम दिया, हजूर मैं मजबूर हूं, यजीद की तरफ से यह पैगाम आया है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ए वलीद बिन उकबा, हुसैन का पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता। हुसैन अगर अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दे तो गोया उसने अपने नाना जान के दीन का परचम सरलगू कर दिया। बेशक। इसलिए मैं फासिक और फाजिर की बैत नहीं कर सकता। वलीद बिन उकबा ने यजीद को यह पैगाम पहुंचा दिया, जवाब पहुंचा दिया। यजीद ने जब सुना तो फिर हुक्मनामा जारी किया कि दो चीजों में से एक, बैयत या फिर सर। उसने आकर फिर पैगाम दिया, हजूर मैं नहीं चाहता लेकिन ये मेरे लिए मजबूरी है, पैगाम आया है। जब ये पैगाम आया तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने रुफाका को, अपने घर वालों को, अपने असहाब को इकट्ठा करती है कि इन हालात में मुझे क्या फैसला करना चाहिए। तो अहबाब की तरफ से आपको ये जवाब दिया गया कि इन हालात में हजरत बेहतर ये है आप मदीना छोड़कर मक्का मुकरमा चले जाए। मक्का मुकरमा वो जगह है मन दाखलहू काना आमिना, जो मक्का आ जाए वो अमन में हो जाता है। मक्का में दाखिल होने वालों के खिलाफ कत्लो गारत नहीं हो सकती, जंगो जिदाल नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए आप मक्का छोड़कर, मदीना छोड़कर मक्का चले जाएं। मैं यहां आप अहबाब को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि जब हम हिस्ट्री को देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। एक वक्त था जब अल्लाह के प्यारे नबी मक्का छोड़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने मक्का क्यों छोड़ा था? अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम फैलाने के लिए। एक वक्त था कि अल्लाह के नबी इस्लाम फैलाने के लिए मक्का छोड़ रहे थे। आज उसी इस्लाम को बचाने के लिए आपके प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं।
انسان کو اپنی جائے پیدائش کبھی نہیں بھولتی. بے شک. کیا کبھی آپ بھول سکتے ہیں؟ کتنے عرصے سے ہم جرمنی میں رہ رہے ہیں، دوست یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی 40 سال سے، کوئی 35 سال سے، کوئی 30 سال سے ملک سے باہر ہے، بے شک لیکن ہمارا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. بے شک بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان میں کوئی آفت آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے شک پاکستان میں کوئی تکلیف ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم ہر وقت دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں ہماری جائے پیدائش ہے. انسان اپنی جائے پیدائش کبھی نہیں بھول سکتا. اللہ کے پیارے نبی جب مکہ سے جانے لگے تھے تو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، مکہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، واللہ انک لاحب ارض اللہ الیہ، اے شہر مکہ مجھے اللہ کی قسم روئے زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی قسم ہے مکہ اس روئے زمین کے اوپر رب کو بھی تو سب سے زیادہ پیاری ہے. وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ مِنْكَ، اگر آج مکے والوں نے مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا میں کبھی بھی مکہ نہ چھوڑتا. اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں میں مجبور ہو کر مکہ چھوڑ رہا ہوں. اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا تھا، اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑ رہے ہیں. حضرت امام حسین کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی، بچپن اللہ کے پیارے نبی کی گود میں گزارا، کبھی اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں کے اوپر سواری کی. ایک دن اللہ کے پیارے نبی سواری بنے ہوئے تھے اور آپ کے جسم کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. قربان جاؤں، شب اسرا کے دولہا ہوں، دو جہاں کے سردار ہوں، سارے نبیوں کے امام ہوں، باعث تخلیق کائنات ہوں، اور وہ اپنے نواسے کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین اوپر سوار، قربان جب حسین کی عظمت و شان کے اوپر آج اللہ کے پیارے نبی تیرے لیے سواری بنے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر حسین سوار بن کے بیٹھے ہیں، میں نے کہا قربان جاؤں اس سوار کے اوپر کہ دو جہاں کی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسی سواری ملی ہے. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا تو نے سواری دیکھی ہے، اوپر سوار ہونے والے حسین کو نہیں دیکھا. اگر سواری اتنی عظیم ہے تو اوپر جو سوار حسین ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے. آپ کا بچپن مدینہ طیبہ میں گزرا تھا، جوانی مدینہ طیبہ میں گزری تھی، لڑکپن مدینہ طیبہ میں گزرا تھا. جب چاہتے تھے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، جب چاہتے تھے اما جان کی قبر مبارک پہ حاضر ہو جاتے تھے. لیکن آج اسلام کو ضرورت محسوس ہوئی اور اس ضرورت کے تحت حضرت سیدنا امام حسین مدینہ طیبہ چھوڑ رہے ہیں.
5 شعبان 60 ہجری جمعہ کا دن رات کے وقت حضرت سیدنا امام حسین اپنے گھر کے قافلے کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے، سسکیاں برتے ہوئے نانا جان سے الوداع ہوتے ہیں، اپنی اما جان سے الوداع ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، مکہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین مکہ آ رہے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ فیوز و برکات کا منبع اللہ کے پیارے نبی کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار مکہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، استقبال کیا، جزاک اللہ۔ اپنے آنکھوں پہ بٹھایا کہ حضرت امام حسین ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ شعبان کے آخری دنوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ میں اس وقت کبار صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صحابہ کرام موجود تھے۔ سب نے استقبال کیا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے، نانا جان کے زمانے کی یاد تازہ کریں گے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ادھر کوفے والوں کو پتا چل گیا کہ حضرت امام حسین مکہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے والد محترم کے ماننے والے ہیں، ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا، ہم ایک فاسق اور فاجر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا پرچم سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد دوسرا خط آنے لگا، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت اگر آپ ہماری اس التجا کے اوپر کوفہ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم رب کے حضور یہ کہہ سکیں گے مولا ہم نے تو حضرت امام حسین کو دعوت دی تھی لیکن آپ ہمارے پاس نہیں آئے، اگر آپ آتے تو ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے، مجبوراً ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ جب یہ خط آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ میرے پاس اس کا شرعی کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کل قیامت کے دن رب کے حضور کیا جواب دوں گا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کبار صحابہ کرام نے کہا حضرت کوفے والے کسی سے ساتھ وفا نہیں کرتے، حضرت امام علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ کبار صحابہ کرام نے کہا حضرت آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین فرمانے لگے میرے پاس اس خط کا کوئی شرعی عذر ہونا چاہیے، میں رب کے حضور التجا کر سکوں جس سے میری معافی ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، وہ وہاں کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرے گا۔ اگر کوفے والوں نے وفا کی تو حضرت امام حسین چلے جائیں گے، اگر وفا نہ کی تو ایک شرعی عذر مل جائے گا۔
اور دوسرے نمبر پر اگر وہ وفا نہیں کرتے تو حضرت امام حسین کہیں گے مولا انہوں نے وفا نہیں کی، میں نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا. اور اگر اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں تو جو صحابہ کرام کے ذہن کے اندر خلش پائی جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی. حضرت امام حسین اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کرتے ہیں، اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں کے حالات دیکھ کر ہمیں آگاہ کریں گے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ. بے شک. سبحان حضرت اللہ. مسلم بن عقیل سبحان اپنے اللہ. دو شہزادے، ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 10 سال، وہ ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ آپ شعبان کے آخری دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے تھے، شعبان کے آخری دن، پھر رمضان، شوال، ذیقعد، آپ آسانی سے آزادی سے مکہ میں گزار رہے تھے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے. جب کوفہ پہنچے تو وہاں سے ابتدائی دنوں میں شروع میں ہی 40,000 افراد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ بیعت کر لی. حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا، آپ نے خط لکھ دیا کہ حضرت کوفہ والے صرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یزید کو وہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں. خط کوفہ سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں اور خط وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں وہ خط ملتا ہے اور ادھر حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کی 8 تاریخ کو جو حج کے ارکان ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے. 8 ذی الحج کو پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں وہ میدان مینا میں جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کا احرام باندھا حج کرنے کے لیے. قربان جاؤں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، اپنی زندگی میں 25 حج آپ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر کیے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 25 حج پیدل چل کر کیے تھے. اور آج تو آپ خود مکہ میں موجود ہیں، آپ نے حج کا احرام باندھا کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ یزید نے 30 آدمی یہ ٹارگٹ دے کر بھیجے ہیں کہ احرام باندھ کے جاؤ، حاجی کی شکل بنا کے جاؤ، لیکن جو ہی موقع ملے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. ان 30 آدمیوں کو یہ ٹارگٹ ملا تھا، اور جب ایک آدمی کی طرف سے ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو اس ٹارگٹ کو ہر صورت میں وہ لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت امام حسین کو جب پتا چلا، آپ نے وہی حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر دیا. فرمایا میں حج نہیں کروں گا. اس کی 2 وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نانا جان کا فرمانے عالی شان ہے
کہ مکہ میں خون بہایا جائے گا جس سے مکہ کی بے حرمتی ہوگی. سبحان اللہ. میں ڈرتا ہوں کہیں وہ حسین ہی نہ ہو جس کی وجہ سے مکہ کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں حج پہ نہیں جاتا. اور دوسری وجہ یہ تھی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ 30 آدمی حج کے موقع پر اس رش میں سے اگر ان 30 میں سے کوئی ایک آدمی بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو آسانی سے پکڑنا مشکل ہوگا، کیونکہ رش کے اندر کسی نہ کسی نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے، پتہ نہیں چل سکے گا، اور کسی ایک آدمی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. اس لیے آپ نے حج کرنے کا ارادہ ملتوی کر. پوری دنیا کے مسلمان 8 ذی الحج کو حج کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لگتے جگر، حضرت امام علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اصغر اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کی لاج رکھنے کے لیے حج چھوڑ کر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. کبار صحابہ کرام نے پھر عرض کیا حضور آپ کوفہ نہ جائیں. فرمایا اب مسلم بن عقیل کا جو خط آیا ہے اس خط کے بعد میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، میں نے اب کوفہ ضرور جانا ہے. اب آپ یہاں پہ ذرا غور کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے نکلے تھے تو کیا جنگ کی نیت سے نکلے تھے؟ نہیں. بے شک نہیں. جب مکہ مکرمہ اب چھوڑ رہے ہیں تو کیا جنگ کی نیت سے چھوڑ رہے ہیں؟ بے شک نہیں. وہ تو صرف اسلام کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہے تھے، کیونکہ جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے اپنی مستورات کو ساتھ لے کے نہیں جاتا. جب جنگ پہ جاتا ہے اپنے معصوم بچوں کو نہیں لے کے جاتا. جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو اپنے اصحاب کو آرڈر کرتا ہے میرے ساتھ چلو. کیا حضرت امام حسین نے کسی صحابی رسول کو کہا تھا کہ بھئی میں جنگ کی نیت سے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نانا جان کی مجلسوں میں آپ بیٹھی ہیں، اس لیے میرے ساتھ چلو جنگ کرنے کے لیے؟ آپ جنگ کی نیت سے نہیں، اسلام کو بچانے کی نیت سے نکلے تھے. اس لیے صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے تھے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کے کوفہ جا رہے تھے. بے شک. ادھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں. ادھر میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کہاں تھے؟ کوفہ میں. 40,000 افراد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. جی. اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر. اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے تھے، محب اہل بیت تھے. اور میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اہل بیت کی محبت کا عرض کر دوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا. جی. احادیث کا اکثر ذخیرہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ملا ہے. ایک دن حضرت امام حسین نے اپنی جوتی اتاری، حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کی جوتی لے کر اس کو جھاڑنے لگے، اس کی خاک کو اکٹھا کرنے لگے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین فرماتے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور
جو مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، جو مقام اور مرتبہ میں آپ کا جانتا ہوں، اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے یہ آپ کے قدم زمین کے اوپر نہ لگنے دیں، ہر وقت اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے رکھیں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ وہ عظیم انسان ہیں بے کہ شک، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ بے شک بے شک، حضور فرماتی ہے ایک دن میں نے کیا دیکھا، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، حضرت امام حسین چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب آئے تو اللہ کے پیارے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور نے حضرت امام حسین کی انگلیاں پکڑی، قربان جو محبت کا اظہار تھا، پیار کا اظہار تھا۔ میں نے کہا تو جہاں کے سردار ہو کر اپنے نواسے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، بے شک ہمیں اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، امتیوں میری طرف دیکھو، اپنی اولاد سے محبت کیا کر، بے شک امتیوں کو درس مل رہا ہے، اپنے نواسوں اپنے پوتوں سے اس طرح محبت کیا کرو۔ سبحان اللہ اللہ، کے نبی نے وہ نورانی معصوم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، حضرت امام حسین کو اٹھایا، ان کے قدموں کو اپنے قدموں کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جب قدموں کے قدم رکھے، اللہ کے نبی فرمانے لگے اے حسین میرے جسم کے اوپر چڑھتا۔ اللہ کے نبی لیٹ گئے، اب اللہ کے نبی حضرت امام حسین کو آہستہ سا کہہ رہے ہیں حسین چڑھتا اور آگے آ، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت امام حسین ان کے ننھے ننھے قدم اللہ کے نبی کی چھاتی کے اوپر آ گئے۔ آہا، سبحان اللہ وہ چھاتی سبحان اللہ، جس کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، وہ چھاتی جس کو علم نشرح لک صدرک رب نے کہا تھا، بے شک اس چھاتی کے اوپر قدم رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین اور قریب ہو، امام حسین اور قریب ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا منہ کھول۔ حضرت امام حسین نے جب اپنا منہ کھولا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لاب دہن حضرت امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ پیار کرنے لگے، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ سبحان اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لوگ جوک در جوک حضرت امام حسین کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن حضرت نعمان ابن بشیر لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے۔ ان کو پتا تھا کہ جن کی بیعت لی جا رہی ہے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اگر ہمیں کوئی عزت ملی ہے تو اہل بیت اطہار کے صدقے میں ملی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بلندیاں، یہ عظمتیں، یہ شانیں ان کو پتا تھا اگر ہمیں ملی ہیں تو عظمت اہل بیت اطہار کی وجہ سے ملی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، لیکن کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں اپنے ہوتے ہیں وہاں غیر بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے یزید کو اطلاع دی، کیا یزید تجھے خبر ہے کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امام حسین کے نام پر 40,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، نعمان ابن بشیر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تیری حکومت خطرے میں ہے۔ اس نے فوراً حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کیا اور بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ جب ابن زیاد کوفہ آیا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف بڑی وہ سختی سے پیش آیا، بڑی زیادتی کی۔ بالآخر میں یعنی اختصار کے ساتھ کہ ابن زیاد کے کہنے پر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ کوفہ میں شہید ہو گئے. ادھر حضرت امام حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں. مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف آہستہ آہستہ سفر جاری ہے کہ راستے میں اس وقت کے مشہور شاعر جن کا نام فرزدق ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتے ہیں. حضرت امام حسین نے پوچھا کہ کوفہ والوں کے کیا حالات ہے. اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، وہ غور سے سنیے گا. اس نے وہ جملہ کہا کہ جو ایک تاریخ کا حصہ ہے. جب حضرت امام حسین نے کوفہ کے حالات پوچھے اس نے کہا القلوب ما کا والسیوف ما بنی امیہ کا. اللہ کے پیارے نبی کے پیارے نواسے، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. وہ آپ سے محبت تو کرتی ہیں لیکن اگر جنگ کی باری آ گئی تو پھر وہ اپنی تلواریں لے کر بنو امیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. حضرت امام حسین نے یہ سنا. سفر پھر شروع ہوا. مقام سالبیہ پر پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے شہزادوں کی خبر آپ کو پہنچی. جب آپ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب کی پھر میٹنگ کی. مجلس مشاورت بلائی گئی کہ بھائی آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. ہم نکلے تھے اور نیت سے لیکن حالات تبدیل ہو گئے. ہمیں آگے جانا چاہیے یا پیچھے پلٹ جانا چاہیے. تو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے کہ حضرت اب سفر آگے ہی جاری ہوگا. یہ حقیقت میں ایک تقدیر کا مسئلہ ہے. جب رب تعالیٰ نے آپ کی شہادت مقدر میں لکھ دی تھی، ایک سبب اور ذریعہ بننا تھا آگے جانے کا. حضرت امام حسین آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں. حر کو آپ کو روکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے لیکن آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جب اپنے جانور باندھنے کے لیے زمین میں کوئی چیز لگاتے ہیں وہاں سے خون نکلتا ہے. آپ نے پوچھا ماذا تسمى هذه الارض، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کربلا. آپ نے اسی وقت کہا ھذا موضع کرب و بلاء، یہی ہے وہ کرب و بلا کی جگہ، مصیبت اور تکلیف کی جگہ. یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمارے جانور باندھے جائیں گے. ھذا مقتل رجالنا، اور یہی ہے وہ جگہ جہاں پر ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا. آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے ابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ھذا مقتل رجالنا، ہمارے ساتھی یہیں شہید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی اکبر، جب آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان، میرے والد محترم حضرت امام علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جب آپ نے اس جگہ کی مٹی سونگی تھی فرمایا تھا ھذا ارض کرب و بلاء، ایک وقت آئے گا کہ میرے حسین کو اسی جگہ کے اوپر شہید کیا جائے گا.
اس کی خبر میرے والد محترم نے دی تھی۔ آپ نے پوچھا ابا جی میں شہید کیا جاؤں گا؟ میں تو شہید کیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا ہے حسین اگر تیرے اوپر وہ وقت آئے تو کیا کرے گا؟ ابا جی میں اس وقت صبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا رب نے سچ کہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حد و بے حساب اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ 2 محرم الحرام جمعرات کا دن 61 ہجری، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اس کربلا کے میدان پہ اپنے خیمے لگا لیتا ہے۔ اب ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے گورنر ابن سعد، عمر ابن سعد، اس کو کہتا ہے کہ آپ حضرت امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور عمر ابن سعد وہ ہے جن کے باپ جنتی ہیں، جن کے باپ صحابی رسول ہیں، جن کے باپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے باپ کو اللہ کے نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ جب ابن سعد نے یہ سنا کہنے لگا جی میں تو حضرت امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہا گیا اگر تو جنگ کے لیے نہیں جائے گا تجھے ایران کی گورنری چھوڑنی پڑے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایران کی گورنری چھوٹ رہی ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 5000 افراد کا قافلہ لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا۔ ابن زیاد مزید فوج بھیجتا رہا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ تقریباً 82 افراد کے اوپر مشتمل تھا، جس میں خواتین بھی تھیں، جس میں بچے بھی تھے، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یزیدی فوج کے 22,000 افراد حضرت امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر آسمان اور زمین نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب 7 محرم الحرام کو اس اللہ کے پیارے نبی کے خاندان کے اوپر پانی بند کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین خاموش ہے، مالک کی تقدیر کے اوپر، رضا کے اوپر راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا تو راضی تو میں راضی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی لگائی تھی، اس ایڑی سے زمزم نکلا تھا، بے شک ہزاروں سال گزر گئے، آج تک زمزم کا پانی ختم نہیں ہوا۔ بالکل لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہر سال حاجی پانی پیتے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، کیا وہ پانی ختم ہوا؟ نہیں۔ بھئی پانی کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس لیے کہ اس پانی کی نسبت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے ساتھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ پانی سبحان اللہ۔ جس کے اوپر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگے وہ ختم نہ ہو، تو وہ پانی جو حضرت امام حسین کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، اگر امام حسین حکم دے دیتے تو دریائے فرات اپنا راستہ تبدیل کر کے خیموں کے آگے سے گزرنا شروع کر دیتا، لیکن فرمایا نہیں، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مالک ہم بھوکے پیاسے آنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر 10 محرم الحرام شب عاشور، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے کہ آج آخری رات ہے،
आप फैसला कर लें, बायत या जंग। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया था वही मेरा आज का पैगाम है, वही मेरा आज का दर्स है, वही हजरत इमाम हुसैन का पैगाम पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दर्स है। बेशक हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त कहा था, मैं इस वक्त ऐसे दुराहे पे खड़ा हूं जिसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, मैं यजीद को खलीफा तस्लीम कर लूं, यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दूं, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? मुझे किसी इलाके की गवर्नरी मिल जाएगी, मुझे इज्जत मिल जाएगी, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाएगा, लोग मुझे अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया कि हुसैन का हाथ जो ही यजीद के हाथ में जाएगा, मेरे नाना जान के इस्लाम और दीन का परचम हमेशा हमेशा के लिए सरनगू हो जाएगा। और फरमाया दूसरा रास्ता ये है कि मैं यजीद की बैत ना करूं, मुझे पता है कि इसके बदले में क्या होगा, हमें कत्ल किया जाएगा, हमें शहीद किया जाएगा, हमारे जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, हमारे सिरों को गलियों और बाजारों में फहराया जाएगा, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, मेरे नाना जान के दीन का परचम कियामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो बुलंद से बुलंद हो जाएगा। कूफे वालों सुनो, यजीदियों सुनो, हुसैन का ये हुक्म है, फैसला है कि मैं अपने जिस्म के ऊपर 72 जख्म तो बर्दाश्त कर सकूंगा, मैं अपने प्यारे बेटे और बांजों और भतीजों को शहीद करना तो पसंद करूंगा। फरमाया मैं कुंबे का एक एक फर्द अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने नाना जान के दीन का परचम कभी भी सरनगू नहीं होने दूंगा। है कि जब हक बात कहने का वक्त आए, इंसान हक बात कहे, हक बात पे डट जाए। जब वो हक बात पे डट जाएगा तो फतह हमेशा उसी की होगी। क्यों कि फतह हमेशा हक बात की होती है। हजरत इमाम हुसैन ने हमें दर्स दिया, किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ ना दो, किसी फासिक और फाजिर को अपना कायद और लीडर ना मानो, किसी फासिक और फाजिर के पीछे ना चलो, हक बात हमेशा कहो, चाहे जान जाती है तो जाती रहे, लेकिन हक बात कभी ना छोड़ो। हजरत इमाम हुसैन ने हमें दर्स दिया कि जब इस्लाम को बचाने के लिए हम हक बात कहेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि इस रूए जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नाम ही होगा। फिर वो जमीन ने और फिर आसमान ने वो मंजर भी देखा कि जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 मुहर्रमुल हराम जुम्मा के दिन 61 हिजरी को अपने घर के एक एक फर्द की रब के हुजूर कुर्बानी पेश की। हजरत कासिम जो आपके भतीजे थे, 21 साल उम्र थी, जब उनका लाशा लाए तो अपने भाई की यादें ताजा हो गई, लेकिन रब के हुजूर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे भतीजे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। जब 18 साल के अली अकबर को शहीद होते हुए आप उनका लाशा लेके आए, 6 माह के अली असगर को शहीद किया गया, औनो मोहम्मद बांजो को शहीद किया गया। आप हर लाश को उठाकर यही कहते मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल कर लिया है। फिर रूए जमीन ने वो मंजर देखा,
सर सजदे में रख के सुबहान रब्बी अल आला, सारी इज्जतों का मालिक तू, सारी अजमतों का मालिक तू, सारी बुलंदियों का मालिक तू, उसकी तौहीद का ऐलान करते हुए, उसकी अजमत और शान का ऐलान करते हुए हालत नमाज में हजरत इमाम हुसैन अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश कर देते हैं। दर्स हमें दिया, लोगों देखो मैं हालत सफर में हूं, मुसाफिर हूं, हालत जंग में हूं, कहीं से नेज़े बरस रहे हैं, कहीं से बर्छियां पड़ रही हैं, कहीं से तलवारों के साथ हमला किया जा रहा है, कभी हमारे जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इस हालत में भी मैं अल्लाह की याद को नहीं भूल रहा। ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह को हमेशा याद रखो, उसकी दाद में जबीने नियाज को झुकाते रहो। इसलिए मुहब्बान हुसैन के लिए यह पैगाम है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि मेरी तरफ देखो, मैंने इतनी मुश्किल वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो अजीम कुर्बानी, जिसके सदके आज हमें ये इस्लाम मिला है, आज सदके हम इस्लाम का नाम ले रहे हैं, आपके सदके हम आसानी से आजादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं। बेशक। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हक बात कहते हुए डट के अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हजरत इमाम हुसैन जिंदा हो गए। हजरत इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे, क़यामत तक जिंदा रहे थे, रहेंगे। यजीद कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, क़यामत तक मुर्दा रहेगा। कोई बच्चे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता, लेकिन हर कोई कहता है मैं रब बच्चा तो दे, मैं हजरत इमाम हुसैन के नाम के ऊपर अपने बच्चे का नाम रखूंगा। क्यों ना हो कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। वमा अलैना